This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे. इंडस्ट्रियल स्टेट वो जगह होती है जहां तमाम इंडस्ट्री लगती हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं, वो किस किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे मैनेज होती हैं और कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर होता है, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ आज मौजूद हैं इंजीनियर एम.ए. जब्बार साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है साइट के, जो सबसे पुराना पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल स्टेट है और जिसके बड़े मसाइल हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं. नाज़रीन, आपको पता ही है कि कल एक जनरल स्ट्राइक कराची में की गई, जिसकी वजह ये बताई गई कि बिजनेसमैन जो है कुछ मारे गए, जिसकी प्रोटेस्ट में ये हुआ. इस पे भी हम बात करेंगे. और क्योंकि साइट के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ उनको भी लॉ एंड ऑर्डर का खासा वहाँ प्रॉब्लम है. जब्बार साहब, वेलकम टू द शो. In the wake of the protest strike yesterday, which of course आप लोगों को बड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ताजिर बरादरी ने उसको सपोर्ट दिया और फिर कुछ पार्टीज़ ने भी उसको सपोर्ट दिया. तो एक तो ये बताइए कि ओवरऑल आप सिक्योरिटी सिचुएशन कराची में कैसा महसूस करते हैं, क्यों ऐसे स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी जो कि आप लोगों को भी बड़ा ज़्यादा कॉस्ट किया, पूरे कौम को भी? देखिए जी, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो आइन के रोज़ से सिक्योरिटी इज़ अ प्रोविंशियल डोमेन. अच्छा, सूबाई हुकूमतों को जो है इसको एड्रेस करना चाहिए, मगर एक डिसकनेक्ट है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. उस डिसकनेक्ट को हम देखते हैं. एक अफेक्टिवनेस ऑफ इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक अफेक्टिवनेस ऑफ फोर वार्निंग के इन चीज़ों को रोका जा सके और कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि बहुत ज़्यादा हादसात ना हों. मगर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि 3-4 सालों से एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है किसके ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फेडरल के ऊपर, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर और इंटीरियर के तहत जितनी भी सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनके ऊपर. अगर सिर्फ इस बजट में आप देखें तो आपको 50 अरब से ज़्यादा वो रकूमात नज़र आ रही हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत रेंजर्स और अपने फ्रंटियर कांस्टेबलरी और दूसरी सिविल आर्म फोर्सेस के हवाले से हैं. और अगर सिंध के हवाले से हम आ जाएं तो सिंध ने 131% जो है ग्रोथ दिखाई है सप्लाई साइड पे कि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें. मगर 131% बढ़ाया दिया जी. उसके बाद अगर हम इन पिछले 3 सालों के तसलसल को देखते हैं तो हर साल इसमें एक ग्रोथ रही है. सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा ग्रो की है, मगर डिमांड साइड क्या है? आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो. आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि लाइफ, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली बिजनेसमैनों के हवाले से, तिजारती ताल्लुक के हल्के के साथ ताल्लुक़ रखने के हवाले से, तो इन अगर तकाज़ाओं को सामने रखें तो हम थोड़ी देर के लिए अंग्रेज़ी में कहते हैं गैप एनालिसिस करें. क्या वाकई इस बढ़ती हुई रकूमात के जवाब में क्या ये चीज़ें दुरुस्त थी? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं. आज पहली दफ़ा एक MQM की तरफ से एक डिमांड जो है बजट के हवाले से मैं देख रहा था, काफ़ी मेरा ख्याल है कि मुस्तनद नज़र आती है. उसके ऊपर भी गौर फिक्र करना चाहिए कि हुकूमत सिंध को ख़ुद अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए और हुकूमत सिंध को ख़ुद जो है इस किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग्स करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम या बढ़ते हुए रुझानात जो है, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव वॉर, गैंग्स, आप तो सब कराची में मुख्तलिफ़ किस्म की इस्लाहात, नई नई इस्लाहात अब आ रही हैं. मगर सबसे बड़ी चीज़ जो है मेरा ख्याल है कि उसमें जिसकी अशद ज़रूरत है वो ये है कि हमने जो भी यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पोस्टिंग्स होती हैं, वो पोस्टिंग्स सिफारिशों के ऊपर होती हैं. वो पोस्टिंग्स, मैं नाअहली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँगा, वो पोस्टिंग कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट लोगों की होती है. वो पोस्टिंग के ऊपर ज़्यादातर उन लोगों को बिठाया जाता है जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है. उन पोस्टिंग्स के हवाले से कोई भी एक टेन्योर बेस्ड, जिसको कहना चाहिए कि आप किसी को अगर किसी जगह पोस्ट करते हैं, मैं एक इलाके की अगर बात कर लूँ तो उसको आपने कुछ अरसा तो देना है. अगर 5 साल नहीं तो 3 साल, 3 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 1 साल, कि वो उस इलाके के मखसूस हालात को समझे और उसके ऊपर काम कर सके. मगर ऐसा नहीं होता. उसका टेनर 1 हफ्ता भी हो सकता है, उसका टेनर 1 महीना भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी की खुशामदीद, किसी के सवाबदीद के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेज़ी में पर्सनल विम्स के ऊपर इस वक्त पोस्टिंग्स होती हैं. टेन्योर, मेरिट और दूसरी चीज़ों के में नहीं होती हैं.
میں آپ کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں، بلکہ میرے خود بھی اس چیز میں بہت زیادہ ایمان ہے کہ اگر آپ ٹینیور بیس پوسٹنگ اگینسٹ اکاؤنٹیبلٹی آف گڈ پولیس آفیسرس، انٹیگریٹی جن کی اچھی ہو، شہرت جن کی اچھی ہو، اور وہ ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہر وقت ملیں، اور کسی بھی چیز کا جو ایک ریپڈ ریسپانس ہے وہ الیکٹرانکلی ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں پہ ہیں، ایک سینٹرلائز اسٹیشن پہ آپ کی کمپلینٹ جا رہی ہے اور ریپڈ ریسپانس اس کا آ رہا ہے، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. بہت زیادہ جو فورسز ہیں اس کا شیئر جو ہے ڈپلائمنٹ کہاں ہے، وی آئی پیز کی لک آفٹر کرنے کی طرف. آپ کا کہنا یہ کہ ہم قوم ایز اے انڈسٹریلسٹ آپ لوگ اتنا پیسہ دے رہے ہیں لیکن اس کا ریٹرن آپ کو نہیں مل رہا ہے، اور اس کی آپ کی جو بیسک وجہ بتا رہے ہیں کہ جو نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے. دنیا میں اور بہت سی جگہ جیسے کہ جبل علی ہے دبئی میں، یا چائنیز جو فری ٹریڈ زونز ہیں، وہاں تو تقریباً سیکیورٹی کے علاوہ تمام معاملات وہاں کی اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہی مینج کرتی ہے. سائٹ جیسے آپ کا علاقہ، آپ کا اتنا بڑا علاقہ، آپ کو لا اینڈ آرڈر کا خاصا پرابلم بھی ہے. ابھی آپ نے ایک برج بھی بنایا اس کے اوپر کہ جو وہ اس سے اسپیڈ بھی ہو جائے گا لارڈ. تو آپ لوگ کیوں نہیں اپنے علاقے کی سیکیورٹی کر سکتے؟ وائی کانٹ یو باؤنڈری یور سیلف اینڈ ہیو یور اون اسپیسیفک فورس وچ ول لک آفٹر سائٹ ایریا؟ مطلب اندر جانے پہ اچھی خاصی چیکنگ ہو، اس کے بعد جو اندر چلا گیا اس کو وہ آپ کی اپنی فورس کیوں نہیں کنٹرول کر سکتی؟ یو پیپل آر ریچ انف ٹو پے فار دیٹ. گورنمنٹ اتنا آپ کو فنڈ مطلب گورنمنٹ سے آپ لیں کہ بھائی وہی فنڈ ہمیں دے دیں، وی ول مینیج اوور ایریا، ایٹ لیسٹ ود ان دا ایریا تو اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں آپ. دیکھیں سائٹ کے انڈسٹریلسٹ جو تھے وہ بھی اس چیز سے لا تعلق نہیں تھے، بلکہ کچھ سال پہلے یہ محسوس کیا گیا کہ ایک پولیس ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے اس کو ایک بالکل ڈیڈیکیٹڈ سسٹم بنایا جائے سائٹ کے حد تک، کیونکہ سائٹ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کراچی کی از دا بگیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ آف ناٹ اونلی سندھ بٹ آف پاکستان. اور اس انڈسٹریل اسٹیٹ کے کو لا اینڈ آرڈر سے محفوظ رکھنے کے لیے، جس کو میں کہوں گا کہ مینٹیننس آف آرڈر تھرو لا، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پولیس اسٹیشنز بنانے کی کارروائی شروع ہوئی. مگر اس سے زیادہ اس چیز کی اشد ضرورت تھی. جب میں سائٹ کا چیئرمین تھا تو یہ اشد ضرورت تھی کہ اچھے لوگوں کو وہاں پوسٹ کیا جائے جو خود جرائم کا حصہ نہ ہوں. جب بھی کوئی پولیس آفیسر خود جرائم کا حصہ بنتا ہے تو جرائم بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر یہ اصطلاح آپ نے عام طور پہ سنی ہوگی کہ پولیس افسران جو ہے وہ کرمنل سے جو ہے ایک بارٹر بزنس کے تحت ان کے کرمنل ایکٹیویٹیز کو بڑھنے میں معاونت کرتے ہیں. کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس قسم کے کوئی ایک اللیگل قسم کے ڈینس اڈے یا کرمنلز جو ہیں کہیں کارروائیاں کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن ہوتی ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی پشت پناہی ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلا پریکوزٹ ہم نے اس زمانے میں چیف منسٹر صاحب سے بات کی تھی کہ اچھے لوگوں کو رکھا جائے. میرے اپنے ٹینیور میں نے دیکھا ایک بہت اچھا لڑکا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بنا جو الیکٹرانک میلز کے اوپر ہمیں ریپڈ ریسپانس دیتا تھا، جو سائٹ کے رات کو گشت کرتا تھا اور ہمیں بتاتا تھا کہ ہمارے کن کن فیکٹریوں میں چوکیدار سو رہے ہیں اور ہمارے کن کن فیکٹریوں کی طرف باہر لائٹ نہیں جل رہی ہے. ہمیں یہ بھی بتاتا تھا کہ کہاں پہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں جہاں پہ انڈسٹریلسٹ کو چاہیے کہ توجہ دیں اور روڈوں کو بنائیں کہ ریپڈ ریسپانس کے صورت میں جو ہے موبائل وہاں پہنچے یا ریپڈ ریسپانس کے صورت میں اور قسم کی کوئی معاملت ہو سکے. تو ایک ایسے ایس پی کو میرا خیال ہے کہ اس کی ٹینیور پوسٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب کب ہوئی جب ہمارے جو ہے ہوم منسٹر صاحب کے منظور نظر نور نظر کوئی بھی ایسے آدمی جس میں تمام برائیاں ایک عام عالم آشکار ہوں ان کو بھی اٹھا کر بنا دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم کچھ وائنڈ اپ کچھ اس طرح کریں کہ پولیس ایڈمنسٹریشن کو اگر انڈیپینڈنٹ کیا جائے، پولیس ایڈمنسٹریشن کو اگر پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کیا جائے، پولیس ایڈمنسٹریشن کو اگر ایک ٹینیور بیس پوسٹنگ دی جائے، پولیس ایڈمنسٹریشن کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ شہرت رکھنے والے آنیسٹ اگر لڑکوں کو لگا دیا جائے، میرے اپنے خیال میں کہ ہمیں سپلائی سائڈ زیادہ بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اچھا چلیے، یہ سیکیورٹی پہ میجر کنسرن آپ لوگوں کا ہے اور اس پہ بات ہو گئی. سائٹ جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کی حالت بہت ہی خراب ہے. وہ جو آپ نے ریپڈ رسپانس کہاں سے ہوگا جب آپ کی سڑکیں ہی خراب ہیں ادر دین دا مین جو بڑی بڑی آرٹریز ہیں.
یہ کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ تو ایک اور لوگ جیسے رونا روتے ہیں کہ جو پیسے نہیں ہیں، کوئی غریب کچی آبادی تو نہیں ہے آپ کی، کیوں نہیں آپ کے روڈز امپروو ہوتے؟ اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو نسبتاً کاٹی کا جو علاقہ ہے کورنگی ایسوسیشن کا وہ بہتر ہے. دیکھیں جی، سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ جو ایک ہم کہیں گے کہ ایک پبلک کمپنی، بلکہ یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ کی کمپنی. اچھا. اس کمپنی کا قیام جو ہے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، سمجھے. پاکستان اور اس کی تاریخ. اب اس سلسلے میں میں صرف آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سائٹ میں گئے ہیں تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ کسی آثار قدیمہ کی انعکاسی کرتا ہے. بالکل. یعنی تھوڑی دیر کے لیے میں تو اسی پہ میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرتا چاہوں. ایک جو سائٹ 2 بنا ہے گلشن معمار کے سائٹ پہ، وہ وہاں کے روڈز بڑے اچھے ہیں بغیر What is the connection with بغیر these two؟ پانی اور بجلی کے وہ بنا ہے. اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. اچھا، روڈ اچھے ہیں، پانی بجلی نہیں ہے. دیکھیں اب اس سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس سائٹ میں جو ہے نہ آپ کا پینے کا پانی ہے. جہاں پہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ 30-40 MGD ہے، وہاں پہ 6 سے 8 سے زیادہ MGD نہیں آتا. یہاں پر پانی جو ہے انڈسٹریل پروسیسنگ اور ایون پینے کا ٹینکروں کے ذریعے آتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ روڈوں کی حالت زار کیا ہونے چاہیے. ٹینکر بھی وہ جو کسی بھی SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کی طرف کسی حالت میں بھی جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ موٹربل ہوں. ڈرپ کرتے ہوئے جانا لازمی ہے. ان کو ڈرپ کرتے ہوئے لانا زادو ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ مطلب آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ ٹینکروں کا زیادہ تر پانی آپ دیکھیں گے اطراف میں جو قبرستان ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے اوپر جو ہم پانی ڈالتے ہیں وہی پانی ایکسٹریکٹ ہو کر واٹر ٹیبل میں وہی آتا ہے. آپ جا کر دیکھیں کہ کتنے سارے ٹیوب ویلز تمام یعنی جتنے اطراف میں قبرستان ہیں ان کو اطراف میں پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. ایک طرف ہم قبروں میں پانی ڈالتے ہیں، وہ نیچے سے وہ نکل کے ادھر سے آ رہا ہے. مگر اس کے علاوہ الیگل ہائیڈرنٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیمپرنگس ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ایڈمنسٹریٹو سرویلنس کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے. مگر ہم واپس آئیں سائٹ. دیکھیں جی، سائٹ کے روڈز کے متعلق آپ نے بات کی. سائٹ میں جو ہے کہیں پہ بھی آپ کو اسٹریٹ لائٹس نہیں نظر آئیں گی. آپ کو سائٹ میں ڈرینز جو ہے ابلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو سائٹ میں اگر کبھی برسات آتی ہے تو کم سے کم آدھے سے زیادہ فیکٹریاں جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتی ہیں. انشورنس کے کلیمز کا سارا دن سیٹلمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ بجلی کی بات کریں تو آج بجلی میں کوئی اگر نیا انٹرپرنر یا پرانا انٹرپرنر اپنا لوڈ ہی ایکسٹینڈ کرانا چاہتا ہے تو اس کو 2-2 سال لگتے ہیں. میں شاید یہ مثال اس لیے بھی دوں گا کہ میرے خود پڑوسیوں کی 1.5 سال سے KE سے میں اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں لوڈ انہانسمنٹ کے لیے. جہاں پہ پانی نہ ہو، جہاں بجلی نہ ملے آپ کو، جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہو، جہاں پہ روڈز کی حالت خراب ہو، جہاں پہ صفائی کا عالم یہ ہو کہ نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ کے تحت سائٹ از دا موسٹ پولوٹیڈ ایریا. سائٹ از دا موسٹ پولوٹیڈ ایریا جہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے دن رات جو ہے نوٹسز ایشو ہوں، ٹریبونلز میں رجوع کرنے کی دھمکیاں دی جائے. تو آخر یہ قصور کس کا؟ میرا خیال ہے کہ لیٹ می شیئر وتھ یو ون رپورٹ آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہ سندھ میں جتنی بھی انڈسٹریل سائٹس ہیں دے آر ان اے ویری بیڈ شیپ، ہائیلی پیتھیٹک، اور دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ ایک کیریکٹر جس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ ایک ڈومیسٹک پروڈیوس بڑھانے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ گرین میں اور انڈسٹریل میں انویسٹمنٹ کریں. ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آتی. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ موجودہ نظام آف ایڈمنسٹریٹنگ دی سائٹس، اس سائٹ میں صرف کراچی کی منگوپری والی سائٹ نہیں ہے، اس میں سپر ہائی وے کی 1 اور 2 ہے، اس میں نوری آباد ہے، اس میں کوٹری ہے، اس میں ٹنڈو محمد خان ہے، اس میں نواب شاہ ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن مختلف. میں سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں لاڑکانہ ہے، اس میں سکھر ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ ساری انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہے سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ کمپنی کے تابع آتی ہیں جو حکومت کی کمپنی ہے. تو کیا یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ یہ ٹوٹل ایڈمنسٹریٹولی اس کا ایک فیلیور ہے یا اس میں امپرومنٹس کی ضرورت ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ امپرومنٹس کی نشاندہی بھی میں کر دوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آج سے 3 سال پہلے جس رپورٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس رپورٹ کے حوالے سے سیمینارز بھی ہوئیں، ورکشاپ بھی ہوئیں کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ پہ جو ہے اس کو دیا جائے جس میں چیئرمین ہو پرائیویٹ سیکٹر سے اور بورڈ جو ہو اس میں ڈومینیشن ہو پرائیویٹ سیکٹر کی، کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے معاملات حکومت کے مدد کے ساتھ، کیونکہ حکومت ہمیشہ ریگولیٹر ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے
اور ایک رولز آف گیم سیٹ کرنے کے لیے واچ ڈاگ ہوتی ہے. اگر حکومت اپنے یہی فرائض انجام دے اور اس کانسیپٹ کو اگر لے کر بڑھا جائے تو میرا خیال ہے کراچی سے لے کر سکھر تک جو ہے انڈسٹریلائزیشن میں تبدیلی آ سکتی ہے. وی مسٹ تھنک کہ فیلیورز جو ہیں اس کے جو بھی اسباب ہیں اس کی رپورٹس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مستند اگر نہیں بھی مانیں تو کم سے کم اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم بارو کر سکتے ہیں اور ان سائٹ کی صورتحال اچھی کی جا سکتی ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کاٹی اور پورٹ قاسم یہ بھی دو بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں. آر دے ڈفرنٹ؟ دے آر ناٹ پارٹ آف سائٹ. دے آر ناٹ پارٹ آف سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاٹی والوں نے ایک تو ان کی ایسوسیشن ہے کولنگی انڈسٹریل اسٹیٹ آف ٹریڈنگ, اس کے علاوہ انہوں نے ایک کائٹ کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف ایک برج کولنگی ریور کے اوپر بہت خوبصورت بنایا ہے, بہت لومینیٹڈ ہے, اسٹریٹ لائٹس پہ بھی انہوں نے کام کیا, انہوں نے گرین بیلٹ پہ بھی کام کیا ہے, اسپیشل پولیس فورس کے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے, 9/1 کے آفیسز انہوں نے بروکس چورنگی وغیرہ پہ کھولے, تو ریلیٹیولی وہ جگہ تھوڑی بہتر لگتی ہے کمپیئر ٹو سائٹ. ہاؤ آر دیز پیپل ایڈمنسٹریٹنگ اینڈ مینیجنگ تھنگس؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انگریزی میں ایک جارگن لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ماسٹر پلاننگ. کراچی کی ماسٹر پلاننگ میرا خیال ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں. ماسٹر پلاننگ جو ہے اس میں آپ کسی بھی چیز کو ایک قید کر دیتے ہیں آئندہ دہائیوں میں آنے والے تبدیلیوں کو سمانے کے لیے. ماسٹر پلاننگ اگر سائٹ کی اگر تھی تو آج سائٹ میں 200-250 ایکڑ انڈسٹریل لینڈ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اور تقریباً اس قبضے کو ہٹوانے کے لیے میرا خیال ہے کوئی بھی تیار نہیں ہے, نہ وہ ہٹ سکے گا. آج جو ماسٹر پلاننگ میں سائٹ کے تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ 100 فٹ کے روڈ تھے, میں خود جب سائٹ کا چیئرمین تھا کئی سال پہلے میں نے کچھ روڈ 100 فٹوں کے کروائے تھے, وہ آج 40 فٹوں کے ہو گئے ہیں, کم ہو کر 20 کے آ رہے ہیں. انکروچمنٹس ہوتی جا رہی ہیں اور اس انلیگل انکروچمنٹس اور ایکٹیویٹیز کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے, نہ کوئی روکنا چاہتا ہے. شاید اس کے اسباب یہ ہیں کہ تالی دو طرف سے بچتی ہے. ریگولیٹر یا پبلک سیکٹر کا نمائندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی لفظ ہم استعمال کریں بہت ہی سلیس اردو میں لالچ یا پرسنل گریڈ یا پرسنل انٹرسٹ, اس کی وجہ سے ماسٹر پلاننگ کا میرا خیال ہے کہ چونکہ کورنگی تک میں کوئکلی آنا چاہتا ہوں تو وہ ماسٹر پلاننگ میں جو ہے سائٹ پوری خراب ہو چکی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ سائٹ میں اسٹیڈیمز ہونے چاہیے تھے, پارکس ہونے چاہیے تھے, ماسٹر پلاننگ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ماسٹر پلاننگ کی امپلیمنٹیشن زیرو ہے. اس کے علاوہ سائٹ میں انٹری کس طریقے سے ہونی چاہیے تھی, کس طریقے اس کے اطراف میں جو آبادیاں تھیں وہ کس طریقے سے گرو کرنی چاہیے تھی, وہ بھی سائٹ پلاننگ کا ایک پلاننگ ماسٹر پلاننگ کا حصہ تھا. اب ہم واپس آ جائیں کورنگی کی طرف. جبار صاحب, کورنگی میں جانے سے پہلے تھوڑا بریک چاہیے لینا ہے ہمیں. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹس پہ اور خاص طور سے آج جو ایمفیسس ہے وہ سائٹ پہ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد جبار صاحب, فارمر چیئرمین آف سائٹ. انہوں نے جو سائٹ کی تصویر بتائی, پہلے تو سیکیورٹی پہ ڈیٹیل میں بات ہوئی, وہ تو ایک جنرل ایشو ہے پورے شہر کے لیے اور ملک کے لیے بھی, لیکن جو سائٹ کی انہوں نے پیتھیٹک کنڈیشن بتائی ہے اور اس کے جو سولوشنز بتائے وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر اب ہم بات کر رہے تھے کہ روڈز وغیرہ کی جو وہاں کنڈیشن اتنی خراب ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ تمام انڈسٹریل اسٹیٹ انکلوڈنگ سائٹ یہاں سے لے کے لاڑکانہ تک جو جتنی انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں دے آر اونڈ بائی دی گورنمنٹ, سندھ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس کا نام ہے. تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پرابلم کا جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہاں آپ کو پتہ ہے کرپشن کا جو عالم ہے. اگر سائٹ کے مینجمنٹ میں اور ان کے بورڈ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی, کم سے کم 50-50, تب اتنے حالات خراب نہ ہوتے. اور اسی پہ ہم بات کریں کہ آپ, میں ابھی نے سوال یہ کیا تھا کہ ہاؤ از پورٹ قاسم اینڈ کاٹی ڈفرینٹ فرام سائٹ؟ دیکھیں جی, جس طرح سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایک کمپنی ہے, آئی ول سے کہ جسٹ پیور پبلک اینٹی,
اس طریقے سے اس طرف اگر ہم کورنگی کی طرف آئیں تو پھر ماسٹر پلاننگ کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں پہ ماسٹر پلاننگ قدرے جو اس کی انلیٹ اور آؤٹ لیٹ تک ہے، میرے خیال میں وہاں پہ کافی جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے، یعنی جہاں پہ جوائنٹس دی نیشنل ہائی وے، مگر اس کے آگے پیچھے جو ہے وہاں پہ بھی کافی جو ہے اتنی کوئی زیادہ امپرومنٹ جس کو ہم کہیں گے کہ قابل ذکر ہوں وہ نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اگر آپ اندر جائیں گے تو آپ کو پولیوشنز، آپ کو ڈرینیج کے پرابلمز، آپ کو جو ہے یہی مسائل جو بجلی کے حوالے سے میں کہوں گا پینڈنگ اپلیکیشنز، یا ایک نیا انٹرپرونر اگر کوئی نیا پلانٹ جس میں زیادہ بیس لوڈ کی ضرورت ہو لگانا چاہتا ہے تو اس کے وہ مسائل اپنی جگہ رہیں گے، وہ تو ایک پانی کے مسائل اس کے رہیں گے، ڈرینیج کے رہیں گے، نیشنل انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ایک امپوزیشنز ہیں کس چیز کی کہ انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھا جائے، کیونکہ یہ ایکسٹرنلٹیز کے حوالے سے ایک چیز مستند اس لیے ہے کہ آپ کے جو بھی امپورٹرز ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ ہم ایکسپورٹر وہ امپورٹر، وہاں پہ جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ ایک انفرادی حوالے سے اٹھ کر ٹوٹل نیشنل اور گلوبل ہو چکے ہیں، کہ باہر کے بائرز جو ہیں وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک گلوبلی ایک ایکسیپٹڈ رولز کی پاسداری کریں جس میں انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھا جائے، جس میں جو ہے وہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہوں کہ گلوبل ایک فضا کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہر ڈرین واٹر جو ہے انڈسٹریل پروسیس کے بعد اس کو کس حد تک ٹھیک کر کر اور اس کو سمندر کے حوالے کیا جانا چاہیے، جو کراچی میں تو تقریباً سارا یہی ہوتا ہے، یہاں کراچی کے اپنے جو ایفلوئنٹس ہیں اس کو وہاں سے لے جا کے کمبائنڈ کسی سینٹرل اسٹیشن پہ لے جایا گئے۔ شاید یہ بات آپ کے لیے حیران کن نہ ہو کہ ایک مستند قسم کے اسٹڈی نے کہ کراچی میں 600 MGD سے زیادہ جو ہے وہ پانی نان ٹریٹڈ جو ہے سمندروں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایون سٹی گورنمنٹ کے جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں یا جس کو کہیں گے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، وہ خود جو ہے اس وقت ٹوٹلی ایک 20% استعداد کے اوپر بھی نہیں چل رہے ہیں۔ تو اوور آل کراچی شہر کا میرے خیال میں کہ حالت ظاہر ہے، کوئی حالت اچھی نہیں ہے، مگر ہم اب ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو وہ زمین بھی حکومت سندھ کی ہے، اور جس زمانے میں KDA الاٹ کرتی تھی، پھر آپ دیکھیں ڈیفنکٹ KDA کا ہم لفظ استعمال کریں، پھر اس وقت سٹی گورنمنٹ اور دوسرے حوالے سے باتیں ہیں، مگر وہاں پہ انڈسٹریلسٹ کو ایک جگہ پہ ہم ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ ایک ڈیولپمنٹ کمپنی کے حوالے سے ایک کمپنی بنائی، پرائیویٹ سیکٹر کا چیئرمین ہوا، پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے وہ گورنمنٹ سے جو بھی ان کو ایک گرانٹس ملی فار ڈیولپنگ دی روڈس، ماسٹر روڈس، میرے خیال میں کہ اس کی ضرور تعریف کرنی چاہیے فار ڈیولپنگ. And they did that with the in collaboration with the city government. بالکل. I know of one street where I have some interest کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے تمام جو لوگ ہیں اس اسٹریٹ پہ وہ کنٹریبیوٹ کریں سرٹن اماؤنٹ، انہوں نے کہا میچنگ گرانٹ ول کم فرام دی سٹی گورنمنٹ. فار انسٹنس ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ڈرینیج سسٹم بچھا دیں، اس کے اوپر جو مٹی ڈالنا ہے، روڈ بنانا ہے، وہ سٹی گورنمنٹ کرے گی. تو ایک طرح کا پارٹنرشپ بٹوین لوکل گورنمنٹ اینڈ دی انڈسٹریل اسٹیٹ یا انڈسٹریلسٹ وہ چل رہا ہے سلسلہ. اٹس اے ڈفرنٹ ماڈل. اسی لیے تھوڑا سا وہاں پہ ہمیں اس حالات میں بھی جو انڈسٹریلسٹ کا ایک اسپرٹ اور ایک کام جو ہے اس کی تعریف ضرور ہونی چاہیے، مگر اس انڈسٹریل اسٹیٹس کو بھی میرا خیال ہے کہ اپ ٹو دی لیول آف، اگر ہم کوئی جبل علی کی بات کریں تو ہم مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر ہم چائنیز انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات کریں تو ایک مذاق بن جائے گا. یعنی وی ڈو ناٹ ہیو. آئیے اب چلے اس پہ چلتے ہیں آئیڈیل ماڈلز. میں نے جبل علی کو ذاتی طور پہ بنتے ہوئے دیکھا ہے وین آئی واز اے بینکر. اتنی بڑی جگہ انہوں نے بنائی، اس کو ایک اتھارٹی بنا کے حوالے کر دیا. دنیا جہان کی انڈسٹریز، ایسی انڈسٹریز وہاں کے آ کے لگیں کہ اگر آپ کامن سینس سے سوچیں تو ویری اسٹوپڈ بات لگتی ہے. مثال کے طور پہ میرے بینک کے کچھ کسٹمرز تھے جنہوں نے اپنا پورا پلانٹ سری لنکا جیسے غریب ملک سے اٹھا کے لا کے لگایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں پہ نہ کوئی اسٹرائک ہوتا ہے نہ یہاں کوئی چھٹی ہوتی ہے. یہی لیبرر جو سری لنکا میں آدھا سال سوتے ہیں، وہاں تو آپ کو پتہ ہے 3 مذہب کا چکر ہے، بڑی چھٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ کام کریں گے، حالانکہ ویجز زیادہ ہیں. تو وہ جبل علی میں وہ سسٹم یہ تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہے کہ آپ اپلائی کر دیں، دے ول پرووائڈ ایوری تھنگ انکلوڈنگ اف یو وانٹ کہ آپ کو شیڈ بھی بنا دیا جائے. تو ان کے بھی ان کے پاس کمپنیز ہیں، اس کے فکس ریٹس ہیں، یہ تو چیزیں ملتی ہیں ریڈی میڈ. تو وہ سب کچھ ود ان 6 منتھ آپ کو ہر چیز بنا کے دے دیتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے انہوں نے اپنے فورس رکھی ہوئی ہے، دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دبئی پولیس. تو یہ
मुझे तो नहीं लगता था कि उठेगा, लेकिन वहाँ तो आप देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है। इसी तरह चाइनीज़ मॉडल आपके पास मौजूद है। बांग्लादेश में सुना अभी ये हो रहा है कि वो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कोई ऑफिस है कि अगर आप आज अप्लाई करें कि आई वांट टू पुट अप माय प्लांट हियर, तो वो विद इन 6 मंथ दे मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू। अब वहाँ लोग जा भी रहे हैं, आपको पता ही है। तो थोड़े से दूसरे मॉडल्स की बात करें कि व्हाट इज यू थिंक आइडियल मॉडल। ठीक है, आपकी बात कोई सुने ना सुने, आप ये पेश तो करें कौम के सामने। देखें जी, दुनिया में जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इवन मैं कहूँगा कि अलाइड सर्विस सेक्टर में कोई ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ के पीछे एक पब्लिक सेक्टर की वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि प्रोवाइडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़। इसी को हम कहते हैं जबल अली, इसी को हम कहते हैं चाइनीज़ इकोनॉमिक जोन्स, और इसी की तलाश में हम भी हर वक्त रहते हैं। जो अखबारों में आपको नज़र आती है कि हम जापानीज़ को एक इकोनॉमिक जोन दे रहे हैं, हम चाइनीज़ को एक इकोनॉमिक जोन दे रहे हैं, हम जो है कोरियंस को एक इकोनॉमिक जोन देना चाहते हैं, हम जो है वो फलां मुल्क को जो है उसकी दरख्वास्त के ऊपर एक इकोनॉमिक जोन देना चाहते हैं। अब उस इकोनॉमिक जोन के पीछे एक कॉन्सेप्ट वही है कि एक मॉडलिंग की रेप्लिकेशन की बातें की जाती हैं। थोड़ी देर के हम ये कहें कि आखिर इस किस्म के जोन्स की ज़रूरत क्यों है। जहाँ पे भी हुकूमत जो है वो एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करेगी जिसकी मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि फ्यूल वॉट एवर फॉर्म जो वहाँ पे अवेलेबल है। पाकिस्तान में गैस भी है, एलपीजी भी है, आपके इवन अल्टरनेट दूसरे फ्यूल्स जो उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, इंपोर्ट बेस्ड हैं या लोकल हैं, वो भी हैं। थोड़ी देर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उस इकोनॉमिक जोन में अगर मास्टर प्लानिंग की बात करें तो उस मास्टर प्लानिंग के मुताबिक एक मिनिमम बेस लोड स्टेशन वहाँ पे रहे और उस बेस लोड स्टेशन में गुंजाइश हो टुवर्ड्स एंटिसिपेटेड ग्रोथ। अगर थोड़ी देर के लिए हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो वो भी अवेलेबल हो, अगर थोड़ी देर के लिए हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें वो भी हो। एक लफ्ज़ जो आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता रहता हूँ, वन विंडो ऑपरेशन। तो वन विंडो वन विंडो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट लेकर अगर कोई एक सिक्योर्ड बॉर्डर्ड एरिया जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इस हवाले से बनाया जाए जिसमें नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और दुनिया की जो ऑब्लिगेशन है उसका भी ख्याल किया जाए। फॉर एग्जांपल, आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का क्लस्टर है तो वो इसी ख़ास एक जगह पे होगा। अगर आप डाइंग एंड ब्लीचिंग कर रहे हैं तो उसका इलाका दूसरा होगा। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से कहीं काम कर रहे हैं तो उसका इलाका तीसरा होगा। जबकि ऐसा साइड इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अगर आप जाएं तो खाने फूड इंडस्ट्री के बराबर में आपको जो है वो बिल्कुल केमिकल इंडस्ट्री या लेदर इंडस्ट्री भी मिलेगी, और नहीं तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे को इलीगल एक आपको यानी कैटल जो है वो कैटल यार्ड भी मिल जाएगा आपको। तो इस सब चीज़ों को वही जो हम इकोनॉमिक जोन की तरफ आते हैं तो एक मास्टर प्लानिंग जो है उसमें स्टेट ऑफ आर्ट अगर फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएं तो इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं, जॉइंट वेंचर से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं, कैपिटल मार्केट से भी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं तो इसकी वजूहात के पीछे एक ओवरऑल हमारा जो परसेप्शन है वो कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आज आपने ख़ुद जो है मुख्तलिफ जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे उसमें पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स as a percent of GDP are falling. The savings in terms of percentage are falling. The inflation is not correcting. The bank borrowings is becoming costlier. The cost of doing business is becoming costlier. The current account deficit and the twin deficit, budget deficit, everything is with the deficit syndrome. तो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्लाइमेट में बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ के भी लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपके पास है कि आप चीज़ें मंगाएं बेचें। आप की बात इतनी है, भी बहुत सारी बातें रह गई, जुल्फ़िकार बात पे बात करना चाह रहा था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर आपसे इस पर बात करूँगा। फिर भी बहुत कुछ आ गया हमारे पास आम लोगों के लिए। इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी जाएगा, स्टूडेंट्स एंड अदर्स कैन एक्सेस दिस। नाज़रीन, इंडस्ट्रियल स्टेट पे आपने ये डिस्कशन सुनी। जब्बार साहब ने जो पैथेटिक कंडीशन हमारे ख़ास तौर से सिंध इंडस्ट्रियल स्टेट की बताई है और उसकी मेन वजह बताई है कि ये सिंध गवर्नमेंट का है और वहाँ बेइंतहा करप्शन है।
اگر ہم نے جو جبل علی کی بات کی, ہم نے جو اس کاٹی کو ریلیٹیولی بہتر مانا ود ان دا کنٹری, اور ہم نے جو چائنیز ماڈل کی بات کی جس کی وجہ سے آج چائنا ایک کمیونسٹ ملک 100% کمیونسٹ ملک ود اے سینٹرل ون پارٹی رول, آج سیکنڈ اکنامک پاور اس لیے بن گیا کہ اس نے 6 بڑے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس بنائے جن کو کمپلیٹلی فریڈم دے دی. انہوں نے کہا کہ none of the government functionary will ever come to you people, we are giving you an area with all the things developed, road, ہر چیز بنا کے. انہوں نے کہا فری گفٹ, آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اپنی فیکٹری لگائیں, یہاں کام کریں, اپنی سیکورٹی کا آپ خود انتظام کریں, گورنمنٹ ول ناٹ انٹرفیئر, اور آپ ہمارے بچوں کو جاب دے دیں ایٹ اے ریزنیبل ریٹ ود ریزنیبل ورکنگ آور. یہ ہوا, پوری دنیا کی قوم آئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا, اور آج چائنا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ہے. مائی ایشو از کہ ماڈلس آر دیئر. اس سے پہلے کہ ہم نئے ماڈلس کی بات کریں, ذوالفقار بات کریں, وائی سائٹ کی ناٹ بی ریفارمڈ ٹو بیکم اے پرائیویٹ کمپنی اونڈ بائی دا پیپل آف دی شیئر ہولڈرس آف دیز اسٹیٹ, چاہے وہ لڑکانہ کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو. دے شوڈ مینیج اٹ, گورنمنٹ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا ہول تھنگ, اینڈ دین یو ول سی کہ کیسے وہاں امپروومنٹ آ سکتی ہے. ان لوگوں کے پاس they know how to run things, they will revive their master plan, they will kick out the illegal جو لوگ آ چکے ہیں وہاں سے. وہاں پارک بھی بنے گا, وہاں پہ اسٹیڈیم بھی بنے گی, سب کچھ بنے گی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. all is required is will and giving up. آپ گیو اپ کریں, ہینڈ دا ہول سائٹ ٹو مسٹر جبار کے ہیڈنگ میں ڈال دیں کہ کریٹ یور ٹیم اینڈ ڈو تھنگس. دیکھیے گا کہ سائٹ کیسے امپروو ہو جائے گا. ناظرین, ہمارے پروگرام پہ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے, اور آپ کے جو مسائل آپ انڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.